मेरे अजीज़ो, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश सलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने अर्ज़ की थी कि कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में कलाम के भेद शेयर करते रहें, तो आज हम पहले की निस्बत थोड़ा जल्दी आ गए दोबारा। तो आज का जो हमारा मौजू है वो उस रवैये के बारे में है जो दुआ के तल्लक से मसीही कलीसिया में बहुत परवान चढ़ रहा है। यानी कि हर बात के लिए दुआ करना। खुदावन ने जो दुआ के तल्लक से तालीम दी उस पर तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी कलीसियाओं में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हमें कुछ भी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए तो फैमिलीज जो हैं वो पादरी साहबान को या एक दूसरे को वो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, नौकरी मिल जाए। औलाद नहीं है तो औलाद के लिए दुआ करने की दुआ की जाती है, कराई जाती है। औलाद के लिए रिश्ते दरकार हैं तो उसके लिए भी दुआ की जाती है और कराई जाती है। इसके अलावा अगर किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, कन्वेंस नहीं है, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, तो उसके लिए भी दुआ की जाती है। मैं एक फैमिली में जाता हूँ और कुछ माली हालात उनके कुछ अच्छे नहीं हैं। दोनों जो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, वो दोनों काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, और वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से अपने बेटे के लिए घर बना दें। और बेटा उनका पंजाब पुलिस में है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। मुझे उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में दुआ करूं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपका बेटा साहिब रोजगार है, उसकी आमदनी अच्छी है, वो खुद बना लेगा। आप क्यों इस फिक्र में घुले जाते हैं? लेकिन वो कहते हैं कि हमें इसके लिए घर, हमारी ख्वाहिश है कि हम घर बनाएं। देखिए, ख्वाहिशात रखना एक अच्छी बात है, उनके लिए मेहनत करना भी अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अपना बुढ़ापा भी उस दाव पे लगा देंगे कि हमारे इतनी शदीद हम मेहनत करें कि हम बीमार हो जाएं और हमारा ये शौक हो कि हम अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़ें, जबकि बच्चे साहिब रोजगार हैं, आमदनी है उनकी, सब कुछ है। मुझे लगता है कि कलीसिया के अंदर दुनियावी फिक्र शिद्दत से बढ़ती जा रही है और खुदावंद ने हमें फिक्रों से आजाद किया, लेकिन कलीसिया जो है वो दुआ में तो बढ़ रही है, लेकिन दुआ वो सारी अपनी ख्वाहिशों के लिए करते हैं और या कराते हैं। जबकि दुआ करने का जो हमें, हाँ जी, एक और भी खराबी हमें पाई जा रही है। दरखास्त दी जाती है कि पादी साहब मेरे लिए दुआ करें कि मैं रूहानी तौर पर मजबूत हो जाऊं। अब देखिए, जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी आप पूरी करना नहीं चाह रहे। रूहानी तरक्की कैसी होती है? रूहानी तरक्की करने का जो भेद है वो ये है, यूहन्ना रसूल अपने पहले खत में लिखता है कि हमने खुदा को इसी से जाना और पहचाना है कि दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश हमें मिटती चली जाती है। अब जब दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश मिटेगी तो डेफिनेटली आप रूह में तरक्की करेंगे, आप रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे। लेकिन हम दुनिया की ख्वाहिशें भी रखें, चाहे उनको हम जरूरत का नाम दें, चाहे कोई और नाम दें, और साथ ही साथ हम रूहानी होना चाहें, ये हो नहीं सकता। यहूदा इस्करियोती कर रहा था ऐसे, जो कुछ चंदे में डलता था वो निकाल लेता था।
ساتھ ساتھ وہ خدمت کا کام بھی کر رہا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا، وہ صادقوں کی موت نہیں مرا، اس نے خودکشی کی تھی، جو کہ منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، وہ ہمارے اندر قائم رہیں گی، ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، ہم ان کے لیے دعا کراتے رہیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ وہ بہت بھیانک ہے۔ ہم ضرورت مند سے لالچی کی طرف کا سفر شروع کریں گے، اور پھر ایک چیز، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز، اور پھر خواہش جو ہے وہ حاملہ ہو کے گناہ کو جنتی ہے، اور پھر موت آتی ہے، روحانی موت۔ فکریں پالیں گے تو یہی کچھ ہوگا، اور ان کے لیے دعا کریں گے تو اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اچھا، خداوند نے کیا سکھایا؟ جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ بائبل ہمیں دعا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ خداوند نے خود کہا کہ دعا کرو، کلام میں ہر جگہ لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو، ہر وقت دعا کرو، جاگتے رہو، دعا کرتے رہو، میرے لیے بھی کرتے رہو، مقدسوں کے لیے بھی کرتے رہو۔ جب شاگردوں نے خداوند سے کہا لوکا 17:5 میں کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، تو خداوند نے کیا کیا تھا؟ خداوند نے ان کو گھر نہیں دیے تھے، ان کے جال مچھلیوں سے بھر نہیں دیے تھے، انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے ٹوکرے اٹھائے تھے، نوٹوں کے ٹوکرے نہیں اٹھائے تھے۔ خداوند نے وہ نہیں ان کو دیے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا، تو خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے ان کو دعا کرنا سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارے بھروسے کو ظاہر کرتی ہے جو ہمیں خداوند پر ہے۔ اور جتنی دفعہ ہم دعا کریں گے، ہمارا بھروسہ بڑھنا چاہیے، ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ ایمان کا مطلب ہے بھروسہ۔ ہم خداوند کے اوپر اتنا ہی زیادہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ آج اگر ہم اپنی ضرورتوں کے لیے خداوند سے، خواہشوں کی بات نہیں کر رہا، ضرورتوں کی بات کر رہا، ضرورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم روز کی روٹی مانگیں گے، بچوں کی صحت مانگیں گے، یہ ہماری ضروریات میں شامل ہے، سلامتی مانگیں گے، تو آہستہ آہستہ ہم خداوند پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے پھر دنیاوی چیزیں نہیں مانگیں گے، بلکہ نجات کی فکر کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے۔ خداوند آ جائے گا تو کیسے اس کو ملیں گے؟ ہم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ گناہ سے کیسے بچیں؟ ہماری دعائیں کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری دعائیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نجات کی فکر کریں، نجات کا غم اپنے اندر پیدا کریں، کیسے خداوند کو خوش کرے۔ کرنتھیوں میں لکھا نا کہ جو بے بیاہ ہوتا ہے اور بے بیاہی ہوتی ہے، وہ خداوند کو خوش کرنے کی فکر کرتی ہے، اور جو بیاہ یا بیاہی ہوتی ہے وہ خاوند کو یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب ہے کہ جو دنیا کے شوق رکھتے ہیں وہ بیاہے گنے گئے ہیں، اور جو خداوند کی فکر کرتے ہیں وہ بے بیاہے گنے گئے ہیں۔ اس کا آپ کی میرج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو صرف سمبولکلی بتایا گیا، تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح خاوند بیوی کی فکر کرتا ہے اور بیوی خاوند کی کرتی ہے، لیکن اگر وہ بے بیاہے ہوں تو پھر وہ فکر ہے ہی نہیں ان کی۔ اسی طرح جو مسیحی ہیں ان کو نجات کی فکر کرنے کا حکم ہے۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایمان میں بڑھنے کے لیے دعا کریں، چیزوں کی لسٹ نہیں،
وہ تو آپ ہی کے لیے ہیں، وہ آپ کو مل ہی جانی ہے، وہ کہیں نہیں جانی۔ اچھا، پھر شاگردوں نے کیا کیا؟ وہ شاگرد جو خداوند کے ساتھ ساتھ تھے اور پھر ان کے اگلے جو شاگرد تھے، شاگردوں کے شاگرد جو تھے، کیا وہ چیزیں مانگ رہے تھے؟ نیا عہد نامہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں آپ کو ملتا ہے کہ رسولوں نے اپنے لیے گھر مانگے ہوں، اولاد مانگی ہو، اولاد کی اولاد مانگی ہو، پھر ان کے لیے خاندان مانگے ہوں؟ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ مانگیے، پر اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے آپ کی زندگی میں دینداری کی، دینداری کی آواز، دیندار کی آواز سنی جاتی ہے۔ لیکن صادقوں کی آواز پر خداوند کے کان لگے رہتے ہیں۔ اور صادق کیا مانگتا ہے کہ خداوند مجھے اثر نو مستقیم روح عطا کر، پاک روح کا نیا بھید، نئے سرے سے پیروی، خداوند کے پیچھے چلنے کی خواہش، گناہوں سے دور رہنے کی خواہش، خداوند سے لپٹے رہنے کی خواہش، مقدسوں کی خدمت کرنے کی خواہش۔ یہ وہ کام ہیں اور اس طرح کے اور کام جو ہمارے نجات کے راہ کو سیدھا کرتے ہیں۔ دعا کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اس طرح جیسے خداوند نے کہا، ہم لالچی نہ بن جائیں، کیونکہ لالچی جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، وہ خداوند کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اپنی دعاؤں کا اثر نو جائزہ لیں۔ پادری صاحبان آپ کی طرف آئیں یا آپ میٹنگز میں جائیں، اپنی نجات کے لیے دعا کریں۔ رشتے، اولاد، نوکریاں، موٹر سائیکل، کار، یہ سب مل جانا ہے، یہ سب مل جانا ہے۔ خداوند پر بھروسہ رکھیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ کو معلوم ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے بھی ہوں گے ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک خام خیالی ہے۔ صرف تابع دار جائیں گے وہاں پہ، دوسرے نہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنی نسل کے لیے اپنی گواہی قائم کریں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ پسند آئے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ اور ڈیفینیٹلی جب میں کہتا ہوں شیئر کرنے کو تو اس سے مراد ہے کہ خداوند کا یہ کلام، یہ زندہ کلام، خداوند کے منہ کی باتیں بہت سے لوگوں تک پہنچے اور وہ نجات پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔